वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत में इससे पहले कभी जब पार्टीशन हुई है हमारा, जब से ये आज़ादी का हुआ है 75वां साल है हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए, एक भी नया स्पॉट जो है टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुआ। हमारी हुकूमत ने 13 नए स्पॉट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब तहरीक इंसाफ के जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो एक दफ़ा जब कुमराट गए और उसके बाद उनकी वहां की तस्वीरें वायरल हुई तो कुमराट में ही 1 लाख आदमी पहुंच गया था सियाहत के लिए। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी एक अंदरूनी ये कितना बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, और वज़ीर-ए-आज़म इसीलिए इसको जो है वो बड़ी अहमियत देते हैं। और हम ये हुकूमत ये समझती है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी मुआशी जो बुनियाद है उसको खड़ा करना है तो ये बहुत ही अहम है कि हम सियाहत को एक फंडामेंटल इंडस्ट्री के तौर के ऊपर लें, और इसके लिए जो मरी की इंतज़ामी हैयत और नौयत है उसमें तब्दीली की जा रही है। इसके साथ नए लॉज लेके जो हैं वो आया जा रहा है, और उसके साथ जो तमाम मामलात हैं उनको रीवैम्प किया जा रहा है इंतज़ामिया को। जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ज़ाहिर है इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि क्या ये जो मामला था ये प्रिवेंटेबल था, इसको रोका जा सकता था। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक जो है वो हाईली प्लेस्ड जो ऑफिशियल्स हैं उन पर मबनी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। रेस्क्यू एफर्ट्स के ऊपर हम समझते हैं कि जो किरदार अदा किया पाकिस्तान की सिविलियन एजेंसीज ने, अफवाज पाकिस्तान ने और तमाम इदारों ने मिलकर जिस शानदार तरीके से 24 घंटों के अंदर एक पूरी जो एक लाखों लोग थे उनको वहां से रेस्क्यू किया, निकाला, सड़क रिस्टोर की, वो ज़ाहिर है बड़ा कमेंडेबल है। और रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार होता है। और इंशाअल्लाह ताला आज जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किए गए हैं सियाहत के ऊपर, आज़म जमील साहब, आज़म साहब का बहुत एक्सपीरियंस है। अब उनको जो हमारी एक इन कोऑर्डिनेशन कमेटी है सियाहत की उसका भी हेड बनाया गया है, और उनके ज़िम्मे ये लगाया गया है कि हम ये सियाहत के मामले को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की जो सियाहत को जाना चाहती है और सियाहत कर रही है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बावजूद कि ये इतना बड़ा सान्या हुआ और एक इससे एक जो मामला खराब हुए, इसके बावजूद कालाम में, कागान में, नारान में, हमारे तमाम बालाई इलाकों के ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त भी सियाहत का प्रेशर है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। और दोनों खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है इन शहरों को भी। सो ये मरी का जो वाकया हुआ है इससे बाकी जो तमाम सियाहती हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और हम ये समझते हैं कि उनको बड़ी इसके ऊपर अब केयरफुल कंसिडरेशन की ज़रूरत है। उनको बड़े खसूसी तौर के ऊपर उनको ये मामलात को देखना है और लोगों को मुतनब्बे रखना है कि कब वो समझते हैं कि अब यहाँ पे मजीद लोगों की जो गुंजाइश है वो नहीं रही। नारान और कागान में कल जो है वो ऐसी ही सूरत हाल थी जिसके बाद उन्होंने इसको जो है वो वार्न किया कि बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो एंटर हो रही हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको स्पेसिफिक वार्निंग्स इशू करने का एक सिलसिला बनाना चाहिए, और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो वार्निंग्स जो लोकल अथॉरिटीज़ देती हैं इनको भी जगह दें अपनी मेन जगहों पर, ताकि लोगों को पता हो वहाँ के मौसमी हालात क्या हैं, वहाँ पे इस वक्त गुंजाइश क्या है। आप एक पावरफुल मीडियम है और इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। वफाकी काबीना ने आज एक और दूसरे अहम फैसले में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ का जो मामला है वो ये है कि देखिए, जब नवाज शरीफ साहब ने और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए और उनकी जो वहां पे एक्टिविटीज आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो वफाक ने ये तय किया था कि वो उतनी अमाउंट जिस अमाउंट का उनको सजा हुई थी यानी 7 अरब रुपए,
اتنے کا ایک شورٹی بانڈ دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے. شہباز شریف جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے. اب جبکہ ثابت ہو چکا ہے 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈولنٹ ٹرانزیکشن تھی, ایک مکمل فراڈ تھا اور 17 مہینے سے انہوں نے علاج نہیں کرایا ہے, بلکہ جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹس ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا اور وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے. اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو رکھا جائے گا پاکستان کی ایمبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے. 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے, دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا. یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے. لہذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں. یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں, دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے. تو یہ اہم فیصلہ جو ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے بریفنگ دی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی, لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. لہذا جو سکولز کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی اور اب پاکستان کے اندر ویسے بھی جو زبردست ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن دیکھیں, ہم نے یہاں پہ تقریباً $2 بلین کی ویکسینیشن لوگوں کو مفت لگی ہے اور وہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے کرونا سے نپٹنے کی, اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی. صورتحال کو ہم مانیٹر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل ہم نے تمام جو ریسٹورنٹس ہیں, بزنسز ہیں اور باقی سکولز ہیں ان میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ پہنیں اور تمام جگہوں کے اوپر ماسک جو ہے وہ واپس آ جائے, لیکن اس سے زیادہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی. ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل ہی رہا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ 15 اپریل کو الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں. تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے.
کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے. آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے. پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوت التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے. یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے. اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے. یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا اس کے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن اکاؤنٹ اسکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ اسکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں. پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لیکریٹو بزنس ہے، اور سی ڈی اے اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو. اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنانس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں وہ اس اسکیم کا جائزہ لیں جہاں پہ ہم غیر ملکی شہریوں کو بھی پاکستان میں پراپرٹی خریدنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو قانونی حق دے سکیں کہ وہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ لے سکیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ابھی اور باقی تمام ممالک میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں. پاکستان میں بھی جو اس طرح کی جو اسکیمز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اور وہ لانے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. خصوصاً جیسے ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے کرتارپور کا جب ہم نے یہ افتتاح کیا اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے وزٹس کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے یا ہوٹل بنانا چاہتا ہے یا اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ غیر ملکی لوگ بھی اگر اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں ضرور ڈالیں. اور یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور پراپرٹیز خرید سکیں گے، اور اس منصوبے کو پورا تحفظ حاصل ہوگا سی ڈی اے کے لاز کا، قوانین کا. اور یہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی جو شک و شبہ ہے، جیسے ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی ریکارڈ چینج کر لیتا ہے، اس قسم کے تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیز کو ان پروجیکٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. مالی سال 2021 اور 22 کے جو سی ڈی اے کا بجٹ ہے اس کے تخمینوں کی منظوری دی گئی ہے، اور جو نظر ثانی شدہ بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے. چیئرمین سی ڈی اے نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ 2017-18 میں سی ڈی اے نے 53,817 اسکوائر یارڈ زمین بیچی، جس سے صرف 12.9 ارب روپے محصولات حاصل ہوئے. یعنی 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 53,817 جو گز زمین ہے، اسکوائر یارڈ زمین، وہ سی ڈی اے نے بیچی اور 12.9 ارب روپے اس سے حاصل ہوئے. 2021 میں سی ڈی اے نے 46,783 اسکوائر یارڈ زمین بیچی ہے اور اس سے 31.1 ارب روپے حاصل کیے. یعنی زمین جو ہے وہ بھی کم بیچی ہے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ تقریباً دگنے ہیں 2017-18 سے. وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ رضا عباس شاہ کے کانٹریکٹ میں 2 سال انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں. لا منسٹری کا اس میں ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے.
کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر مالی سال 2020-21 کے چوتھے کوارٹر کے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی منظوری دی ہے. اس منظوری سے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ 3 ایک ساتھ میں صارفین کو دی جائے گی. یہ تقریباً ₹1 فی یونٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں ایڈجسٹ ہوگا صارفین کے اکاؤنٹ میں. تو جو بجلی ہے جہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی، آج کی خبر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ₹1 جو ہے وہ 3 مہینوں میں صارفین کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. کابینہ نے FBR کی سفارش پر سابقہ وفاقی اور صوبائی علاقہ جات میں نان کسٹم گاڑیوں کی ریگولیشنز کی منظوری مؤخر کر دی ہے. کہ ہم نے 2023 تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو نان کسٹم پیڈ جو چل رہی ہیں وہ 2023 تک کنٹینیو کریں گی، تو 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی. جو بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہے. نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز میں ڈاکٹر لیاقت مسیح کیسر کی بطور ممبر تعیناتی کی گئی ہے. ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے، اور اس کے جو 6 حصے ہیں یہ 2016 سے بعد، اور یہ 6 سال لگے اس کو لانے میں، اور اس میں بہت کام ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک انوویشن بیسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا کام مزید آگے بڑھے گا. اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ فار نارکوٹکس کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ادارہ جاتی اصلاحات کے 22 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس تھا اس کی توثیق کی گئی ہے، اور الیکٹرانک جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا. نجکاری کے جو 31 دسمبر 2021 کو منصوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اس کا منظوری دی گئی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گدو اور ماری، گدو اور یہ جو دوسرا ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی جو کنٹینیو رہے گی، جو ہماری پرائیویٹائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے گڈو پلانٹ کا یہ کنٹینیو کرے گا، اور اس کا کہا یہ گیا ہے کہ جلد از جلد اس کو گڈو اور نندی پور جو پلانٹس ہیں ان دونوں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہا گیا کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائزیشن میں مکمل کیا جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. سمبڑیال کھاریاں موٹر وے پروجیکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو جو ہے آغاز کیا جائے، اور اگلے ہفتے اس کی جو میٹنگ ہے اس کو رکھا گیا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ موٹر وے ساری جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. ایک طرف یوریا کے اوپر جو 50,000 میٹرک ٹن جو کھاد کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے چائنا سے امپورٹ کرنے کے لیے، اور چائنیز IPPs کو جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ دے دیا گیا ہے. 100 بلین روپیز جو ہے اس کا ایک اوور آل جو ہے وہ ہوگا، اور IPPs کے ساتھ جو چائنیز IPPs کے ساتھ جو جھگڑا تھا یا جو تنازع چل رہا تھا یا جو ڈفرینس آف اوپینین چل رہا تھا وہ ریزالو ہو گیا. یہ ہیں جی آج کے حالات. گزشتہ رات یہ خبریں چلیں کہ نواز شریف صاحب نے گرین ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ گرین ہاؤس تبدیلی کے لیے بات چیت شروع کر دیں. ہم نہیں جا تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ ہے ایسی خبر؟ زور لگانے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، یہ تو پہلے سال سے لگا رہے ہیں زور. اس وقت انشاءاللہ جو PMLN کے اندر جو صورتحال ہے مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ PMLN کے اپنے ہی MNAs ایک ایک کر کے پارٹی کو چھوڑنا شروع ہو جائیں. تو صاحب یہ بتائیے گا اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مری میں جو علاقتیں ہیں وہ 22 نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی حقیقت میں کتنی علاقتیں ہیں کنفرم آپ کیا لیکن یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ہو بات یا اپوزیشن کی طرف سے ہو، تو اپوزیشن کو چاہیے کہ پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں تو جو 22 لوگ ہیں ان کے تو THQ ہاسپٹل نے ڈیتھ سرٹیفکیٹس دیے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہیں اور اپوزیشن والے جانتے ہیں تو ان کے نام وغیرہ دے دیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. آخری سوال پہ فواد صاحب اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ثانیہ مری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، حکومت سوچ رہی ہے اس کے اوپر آج کابینہ میں بات کی ہے. 7 دن کے لیے کمیشن بنا دیا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں.
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि आज फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक उनके जमानती शहबाज शरीफ हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाएगी।